जेलर हमारा दोस्त बन चुका है। अगर आप कहें तो हम उसको रिश्वत देकर आपको जेल से छुड़ा लेते हैं और किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं। नहीं, अगर आप ये हक समझते हैं, ये सच समझते हैं तो पहले मुझे कायल करें, नहीं तो मैं अगर अपने मुल्क में सच नहीं बोल सकता तो किसी मुल्क में कैसे सच बोलूँगा। क्या थोड़ा सा जहर मैं तुम्हारे देवता के लिए ज़मीन पर ना गिरा दूँ? मौत से बच जाना मुश्किल नहीं, लेकिन रास्ते के साथ ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। ये हैं सुकरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ इनायत आपकी खिदमत में। अगर अभी तक आपने मेरा वीलॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिए ताकि मेरी इस्लाह फरमाएं, फीडबैक दे सकें। सुकरात, अगर हम अपने प्रोनाउंसिएशन में बात करें, एती और फ्रांसिस के घर 369 कबल मसीह पैदा होने वाले सुकरात, जो 399 कबल मसीह इस दुनिया को खैरबाद कह गए। अगर जहर सच्चा था तो सुकरात मर चुका होता, लेकिन सुकरात सच्चा था, सच ज़िंदा रहता है। आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ, लिहाजा सुकरात आज भी ज़िंदा है, उनके अफकार ज़िंदा हैं। सुकरात एक संग तराश, एक बुत बनाने वाले, मूर्तियाँ बनाने वाले मेहनत कश के बेटे थे। और किसी ने कहा कि सुकरात ने पत्थर में से शेर को देख लिया, यानी मूर्ति बना ली। मैं कहता हूँ कि जो मूर्ति है, जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, ये फ़नकार और संग तराश के यहाँ पर होती है, जिसको वो छैने थोड़ी और अपने औजार के साथ निकाल बाहर करता है। इस अमल ने, सुकरात को जद्दोजहद ने, अमली और अक़ली जद्दोजहद ने वहदानियत के करीब कर दिया। सुकरात का सब्जेक्ट पत्थर नहीं, इंसान थे। वो इंसानों से दिलचस्पी रखते थे। हर इंसान जो एथेंस में आता, उनके लिए एक सब्जेक्ट होता, उनके लिए एक मौजू होता, उनके लिए एक मज़मून होता, उसको पढ़ते। दुनिया भर से लोग सुकरात के पास नहीं, एथेंस में आते, एथेंस में वो उनसे मिलते। अक्सागोरस को वहाँ के लोगों ने न रहने दिया, सियासतदान ने। उनके उस शागिर्द सुकरात उनसे मुतासर हुए और लोगों ने उनको उनका उस्ताद कहा। सच को बहुत पूजा। जब वो देवताओं की पूजा करते थे तो अपोलो को, वो इबादत उसकी किया करते थे, लेकिन वादानियत का रास्ता उनको उनकी अमली जद्दोजहद ने दिखाया। सुकरात एक मुहिब्बे वतन, कानून पसंद, आइन पसंद। जब कहा गया कि आपको किसी भी मुल्क में ले जाते हैं तो उन्होंने कहा, नहीं, जिस मुल्क ने मुझे पाला पोसा, जिसकी मैंने हिफाजत की, जिसने मेरी हिफाजत की, आज मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। सुकरात के क्राइटो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे, अफलातून साथ रहे। लोग उनको भी याद रखते हैं और जो मुद्दई बने उनके मुकदमे में, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। जो उस वक्त 581 की ज्यूरी को हेड कर रहे थे, उनका कोई नाम नहीं लेता। नाजरीन, महज मर जाना, महज जहर पी जाना काफ़ी नहीं था ज़िंदा रहने के लिए। तारीख़ में सच के साथ ज़िंदा रहना, सच के लिए मर जाना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। सुकरात ने बहुत बातें की, लोगों की भलाई की, रहनुमाई की। उन्होंने शायद ही ज़िंदगी में कभी झूठ बोला। एथेंस के लोग बातें बहुत करते थे। हर माशरत का एक अपना असूल, अपनी रवायत और अपना रहन सहन होता है। बहुत बातें करते थे, सारा दिन बातें। उन हर चौक चौराहे में बातें ही बातें हुआ करती थी। इन बातों ने उनकी माशरत को दुनिया की पहली
جمہوریت بنا دیا، اور یہی باتیں سنتے 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 افلاطون بن گیا، یہی باتیں سنتے آگے چل کر دنیا کو ارسطو دیا گیا۔ آج کوئی ان کا مد مقابل نہیں، اس لیے سچ کی بدولت کچھ ایک ایسی باتیں جو سقراط کو بھی متاثر کر گئیں۔ ان کے ایک دوست کی تقریر تھی، جب بادشاہ نے کہا کہ آپ جنگ میں شامل ہو تو انہوں نے کہا میں نہیں ہوں گا۔ اس کا دوست جنگ میں مارا گیا۔ پھر اس نے اپنی والدہ کے سامنے جو تقریر کی، ایکیلیز اپنی والدہ کے سامنے تقریر کرتا ہے کہ میرا دوست مر گیا، مجھے ایکیلیز نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے اگر لڑائی سے جان چھڑائی، اسے قبول نہ کیا، زندہ رہا تو زمین کا بوجھ بن جاؤں گا، اور مجھے یہ کسی قیمت پر قبول نہیں۔ اس کی ماں کی سوچ ٹھیک تھی، اور اس نے کہا کہ میرے گھوڑے بھی مجھ پر ماتم کر رہے ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایسے واقعات اور ملک کی خاطر ایران کے خلاف جو حملے ہوا کرتے تھے ان وقتوں میں، بڑھ چڑھ کر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے طاقتور سقراط نے اپنے دوستوں کے ساتھ قانون کی بالادستی، اپنے وطن اور سرحدوں کی پاسداری کے لیے زندگی گزاری۔ 70 سالہ سقراط نے پتہ نہیں کب دوسرا جنم لیا، لیکن دنیا میں ثابت کیا، بتایا کہ دوسری بار جنم کیسے لیتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں سقراط کہتے ہیں نیکی کی بات کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور نیکی کے ساتھ سچ کے ساتھ زندہ رہنا ہی راستی ہے۔ دشوار ہو مگر راستہ سیدھا ہونا چاہیے۔ 3 چیزوں کو لازمی قرار دیتے ہیں: شکر کثیر، عبادت اور گناہ سے توبہ۔ اس کے علاوہ آخری ملاقات میں سقراط نے کرائٹو اپنے دوست اور پیروکار سے کہا، کرائٹو بیٹا، روحوں کا خیال رکھو، انہیں ہم آہنگی، راستی، دلاوری، سخاوت اور صداقت کا لباس پہناؤ۔ سقراط کی عقلی جدوجہد اس کو توحید کی طرف لے آئی۔ وہ کہتے ہیں نیک آدمی زندہ ہو یا مردہ، اسے ابدی اور ناراستی کبھی متاثر نہیں کرتی۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سچ لوگوں کی مشترکہ میراث ہے، اور اس کے علاوہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں دفنائیں تو کہنے لگے گویا آپ سمجھتے ہو کہ میں مر چکا ہوں۔ میں سعادت مند، انہوں نے کہا میرے بدن کو جہاں مرضی دفنا دینا، میں تو ان لوگوں سے جا ملوں گا جن پر سعادت سایہ افغن ہو، اور جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ابدی مسرت پائی جاتی ہے۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سقراط کا آخرت پر بھی ایمان تھا، اور وہ نیکی، سچ اور حق کی بات کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ایسی بات نہیں کہ محض مر جانا، ایسی بات نہیں کہ محض باتیں کرنا، حق اور سچ باتیں کرنا، جھوٹ اور فریب، مفت بری اور گناہ سے پرہیز آج کی اصطلاح میں یو ٹرن ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ وہ قانون، وطن، اپنی مٹی، سرزمین، لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے زہر کا پیالہ پی گئے، اور ان کی دانست میں سب سے بہترین شخص ہی وہ ہے جو سچ کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ سقراط کے پاس ایک شخص آیا جو ان کا جاننے والا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے ایک جاننے والے کے متعلق ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ایک کسوٹی پر پرکھتے ہیں، پھر بات کرنے ہیں۔ کہنے لگے کہ جو بات تم مجھ سے کرنے جا رہے ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سچ ہے؟
اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ یقین نہیں کہ یہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی بھلائی ہے میرے لیے یا یہ اس کے برعکس ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بھلائی نہیں، اس کے برعکس ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلے، اب آخری بات ہے، کیا اس میں میرا فائدہ ہے یا ادروائز ہے، یعنی نقصان ہے؟ اس نے کہا جی فائدہ نہیں ہے، گویا نقصان ہے۔ تو کہنے لگے جس بات کا تمہیں یقین نہیں کہ سچ ہے، جو بات میرے لیے قابل عزت بھی نہیں اور جو بات میرے فائدے میں بھی نہیں بلکہ اس کے الٹ ہے، تو ایسی بات بہتر ہے نہ کرو۔ آج کیا ہم یہ پوچھتے ہیں یا ٹک ٹاک کو سیدھا آگے بھیج دیتے ہیں؟ ناظرین، میں نے بھارت کے معروف سوامی اوما جی سے سقراط اور دیگر حوالوں سے بات کی کرتوت کی ہی سزا ہے جو قدرت سے اب ملنا شروع ہو چکی ہے۔ بے شمار درختوں کو کاٹنا، ہریالی کو ختم کرنا، جنگل ختم کرنا، پرندوں اور درندوں کو ختم کرنا۔ نہ معلوم درندہ لفظ اب درندوں پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ انسانوں پر۔ ابھی دوبارہ سے سوچنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے 1 صدی بعد جو لغت ہوگی اس میں درندہ ایک خوبصورت لفظ ہوگا اور انسان ایک بدصورت لفظ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں نہ کیول ہم اب انسانوں کے ہی دشمن ہیں، ایک دوسرے کے، ملکوں کے نام پہ، روایتوں کے نام پہ یا پھر ریلیجن کے نام پہ، بلکہ ہم پوری طرح سے اب قدرت کے بھی دشمن ہو چکے ہیں۔ ہم پیڑوں کے دشمن ہیں، دریاؤں کے دشمن ہیں، سمندر کے دشمن ہیں، اتنے سارے جو جیو جنتو ہیں، جانور ہیں، درندے پرندے چرندے، سب کے دشمن ہیں ہم، پہاڑوں اور گلیشیئرز کے دشمن ہیں ہم۔ نہ معلوم اب کس کے دوست رہ گئے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے مجھے کہ انسان جس کو اللہ اپنا دوست بتاتا رہا ہے، جہاں ہم نے بھگوان کو متر کی طرح اترتے دیکھا ہے، اس سنسار میں ہم ایک ہی چیز بھول گئے ہیں، مترتا، دوستی، فرینڈشپ۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کے انسان کو کچھ اور سیکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، نہ تکنیک، نہ سیاست، نہ تجارت، بلکہ آج کے دور کے انسان کو جو سیکھنا ہے وہ سیکھنا ہے صاف پاک محبت، دوستی، اخلاق، اور اس سے بڑھ کر کے اس میں ایک ہمدردی کی ضرورت اب ہے۔ وہ یہ سمجھ سکے کہ وہ اکیلا اس کائنات میں نہیں ہے، اس کائنات میں تمام جو دوسرے ہمارے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں ان سب کے ملنے سے ہی ہمارا وجود رہتا ہے۔ یہ اشرف المخلوق ہونے کا دعویٰ اب بڑا بھاری پڑ رہا ہے انسانوں کے اوپر بھی، اور ہماری اس چھوٹی سی جو زمین ہے اس کی قدرت پر بھی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی پاکستان جیسی جگہ کو صرف ہرے جھنڈے میں نہ رکھیں، بلکہ وہاں لوگوں کو بتائیں کہ اس ہرے جھنڈے کا ایک پیغام زمین پر ہریالی پھیلانا بھی رہا ہے۔ پاکستان کو بھی ہرا بھرا کریں، دنیا کو بھی ہرا بھرا ہونے کا سندیش دیں، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں کچھ تو سندرتا دکھائی دے، کچھ تو زمین پر راحت ملے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ زمین ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مقبرہ بن جائے۔ خیر، یہ تو تکلیف کی بات ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں ابھی بھی تمام لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ آپ بھی اس میں ہی ہیں۔ میں آپ کے لیے ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں، آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ دھنیہ واد۔ اب پھر دوبارہ میری ان سے بات ہوئی کہ سقراط کے وقت میں جنگیں ہوئیں، انبیاء کرام یعنی ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہر نبی کے سامنے ایک ویلن آیا، ہر نبی نے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے بعد ان کے پیروکار آئے، پھر دنیا میں اچھے لوگ آئے،
لوگوں نے خدا کے لیے جنگیں لڑی، اچھائی کے لیے جنگیں لی، قوموں کے لیے جنگیں لڑی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ درندہ جنگل میں کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، درندے کچھ اس طرح ہو گئے ہیں کہ لڑ بھڑ کے باہر آ گئے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج انسانوں کے ساتھ نظریات کی خاطر رہیں، زمین کی خاطر رہیں، مال متاع کی خاطر رہیں، آج انسانوں نے اپنا نشانہ قدرت کو بھی بنا ڈالا ہے۔ وہ فطرت سے لڑنے کے درپے ہو چکے ہیں، جو یہ سوامی اوما جی نے کہا کہ ہم سمندر سے لڑتے ہیں، ہم سورج سے لڑ رہے ہیں، چاند سے لڑ رہے ہیں، روشنی سے لڑ رہے ہیں، درخت و جنگلوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو فطرت سے لڑنا نتیجہ شکست و ریخت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔